अनोखी एक कह लें फूड स्ट्रीट के अंदर जो बहुत मारूफ है, आम शहरी से लेके जहां प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आज हम उसकी तारीख के बारे में आपको बताएंगे। हम लोग आए थे भी ये 1947 में पटियाला से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर मौजूद हैं जहां पर एक बहुत बड़ी तो खैर बहुत जगहों पे होती हैं चीज़ें, लेकिन आज बहुत अनोखी एक कह लें फूड स्ट्रीट के अंदर जो बहुत मारूफ है, जहां पर पाकिस्तान के आम शहरी से लेके जहां प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर साबका आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनसे बहुत सारे ज़्यादा लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके इसको विज़िट किया। आज हम उसकी तारीख़ के बारे में आपको बताएंगे, इसकी तारीख़ क्या है और इसकी यहाँ पर रौनक आबाद करने वाले, यहाँ पर जो हैं वो रोशनियाँ बहाल करने वाले कौन लोग हैं, कौन सी शख्सियात थी और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरी राइट साइड पर जो है वो बादशाही मस्जिद के मीनार हैं। अल्लाह ताला इन मीनारों को ता क़यामत आबाद और शाद रखे। और उसके साथ ही ये एक पार्क है, जहाँ पार्क के अंदर इससे पहले यहाँ पर इंसानों और जानवरों के दरमियान कोई तफरीक नहीं थी। और इस फूड स्ट्रीट को आबाद करने के बाद बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला। और सिर्फ रोज़गार नहीं मिला, यहाँ पर आने वाले जो लोग कल तक डरते थे, जो फैमिलीज़ मजहबी थी या जो अच्छे जहन के मालिक थे, चूँकि इसके पड़ोस के अंदर कुछ अच्छा व्यू नहीं था, कुछ अच्छा माइंड नहीं था, कुछ अच्छे तासरात नहीं थे। अड़ोस पड़ोस के अंदर बहुत सारे जो है वो कह लें एक जो लोग मौजूद होते हैं, आबाद होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा करैक्टर होता है, लेकिन लोग यहाँ पे आने से डरते थे, यहाँ से खौफ थे। लेकिन जब इसके अंदर रौनकें आबाद की गई, यहाँ पर मेहनत की गई, स्ट्रगल की गई, यहाँ पर जो है वो रोशनियाँ बहाल की गई, तो लोगों ने फिर यहाँ पर जो है वो आना जाना जो है वो शुरू कर दिया। आइए हम चलते हैं उस फ़र्द की तरफ, उस शख्सियत की तरफ और उस रेस्टोरेंट की तरफ के जो सबसे पहले इस फूड स्ट्रीट का हिस्सा बना, जो सबसे पहले यहाँ पर कायम हुआ। और वो सिर्फ कायम नहीं हुआ, उस फूड स्ट्रीट ने पूरे पाकिस्तान की तारीख के अंदर रेस्टोरेंट को मुतारिफ करवाया, रेस्टोरेंट का जो है उसने इमेज दिया और उस बिज़नेस को आज पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा और जो है ना वो जो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम जो है उसकी तरफ चलते हैं और उससे उन्हीं की ज़ुबानी जो है ना वो जाके जानते हैं। जी नाज़रीन, आज हमने फिर उस बड़ी और अनोखी जो लाहौर की फूड स्ट्रीट उस ऑर्डर को आज हमने ढूंढ निकाला और बहुत ही खूबसूरत मंजर, बहुत ही खूबसूरत स्टेटस, बहुत ही खूबसूरत मेयार और आला जो है यहाँ पर वक़ार और मेयार जो है वो खानों में, मेज़बानी में और डिस्प्ले के अंदर बहुत ही खूबसूरत। के पीछे माशाल्लाह बादशाही मस्जिद के मीनार और उसके साथ ये कह लें अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं। अगर इसकी जो है बैक पे देखा जाए तो बहुत ही एक ऐसी मारूफ जगह कि जो पाकिस्तान की आवाम को दूसरे लफ्ज़ों में शर्मिंदा करने के लिए समझी जाती थी, लेकिन उसके पड़ोस में ऐसी जगह का तयन और फिर वहाँ पर ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार, फिर वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहना, कौन सी मुश्किलात, कौन से मसाइल इस फैमिली को जो है वो दरपेश आए, हम अपने आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान से जानेंगे। जी मेरे साथ मौजूद हैं इस फूड स्ट्रीट जो सबसे बड़ा और पुराना रेस्टोरेंट है, जिसको आज लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो आज यहाँ पर बड़े से लेके अदना से लेके आला तक
یعنی پرائم منسٹر سے لے کے یہاں پر صدر مملکت پاکستان اور آرمی چیف یہاں پر جو ہے وہ وزٹ کر چکے ہیں، اور اس کا صرف پاکستان میں نہیں، ہمارے ذرائع کے مطابق اس کا آؤٹ آف کنٹری بھی اس کا جو ہے وہ تذکرے اور اس کے جو ہے نا وہ گاجے اور باجے اور اس کا معیار اور وقار وہ جو ہے وہ پڑھا سنا دیکھا اور بولا جاتا ہے۔ آئیے اپنے آج اس معزز مہمان سے انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ اپنی اس ریسٹورنٹ کی تاریخ کے حوالے سے، جو کوکو ڈین کے حوالے سے جو یہاں پر جس کا نام رکھا گیا ہے، اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ الحمد للہ۔ اچھا سر، یہ ایک بڑی معروف اور بڑی نیچرل اور بڑی خوبصورت جو ہے نا آپ نے ڈسپلے دیا ہے، تو آپ اس کی تاریخ کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ کب سے اور جو ہے جو مارز وجود میں آئی؟ ہم لوگ آئے تھے جی، یہ 1947 میں پٹیالہ سے مائیگریٹ ہو کے وہاں سے آئے۔ 5 بہنیں تھیں، میری جو نانی تھی ان کے ساتھ جو بڑے تھے مرد تھے وہ مار دیے تھے وہاں، تو بچے اور وہ بہنیں بچ کے آئی تھیں۔ تو یہ میری نانی کو یہ عمارت جو ہے یہ کلیم میں ملی تھی 1947 میں، تب سے ہم لوگ یہیں رہ رہے ہیں، یہیں یہ کام بھی اب کر رہے ہیں۔ تو فیملی بڑی تھی تو گزارا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ آپ نے جو یہ ریسٹورنٹ کا سٹارٹ کیا، تو کیا آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریسٹورنٹ کے ساتھ ہی وابستہ تھا جہاں سے آپ مائیگریٹ ہو کے آئے تھے، یا کہ یہ ایک نیا کام تھا آپ کے لیے؟ یہ نیا کام تھا ہمارے لیے جی۔ میری جو مدر تھی وہ پیچھے پرفارم کرتی تھی بازار میں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے پھر یہ ہوا کہ میرے والد جو مجھے ہم سب کو چھوڑ کے ایک دن چلے گئے، تو پھر ہم نے یہ ایک ریسٹورنٹ جو ہے میری ماں کا جو زیور تھا وہ بیچ کے، تو پھر یہ کام جو ہے ہم نے یہ ریسٹورنٹ کا سٹارٹ کیا۔ شروع میں ہم نے ایک یہ برگر شاپ کھولی تھی، تو وہ اتنا خاص چلی نہیں، تو کسی نے کہا کہ یہاں آپ کا ایک سائیڈ پہ ہے تو پھجے پائے والا پیچھے بہت مشہور ہے، تو وہاں لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں بازار حسن کی وجہ سے، وہاں جاتے نہیں ہیں، ہچکچاہٹ ہے کہ وہ شرفا جو ہے وہ ان گلیوں میں جانا پسند نہیں کرتے، تو آپ کے ایک سائیڈ پہ آپ یہاں وہاں سے پائے لا کے یہاں رکھیں۔ تو کوئی پراپر کچن نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، وہاں سے ہم نے پائے لانے یہاں لا کے وہ سرو کرنے۔ ہم 3 بھائی تھے، تینوں نے یعنی کہ یہ اس کو سٹارٹ کیا، اور ایک ویٹر بن گیا، ایک کیش پہ چلا گیا، اور ایک نے وہ تھوڑا سا باورچی کا وہ کام وہ جو ہے وہ سنبھال لیا۔ اچھا، جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ میری والدہ جو ہے وہ مطلب کہ بازار میں کام کرتی، تو یہ سارا چینج کیسے آیا؟ کیسے سوچا کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسا بزنس، ایسا کاروبار اور ایسا جو ہے وہ چیز جو ہے نا وہ لائک کریں یا اس کو سٹارٹ کریں تاکہ ہمارے جو ذرائع آمدن ہیں وہ زیادہ ہو جائیں؟ یہ چینج کیسے آیا؟ وہ پھر یہ ہوا کہ بازار سے جب چھوڑا تو یہاں نا فارنرز بہت آتے تھے، ان کا بہت زیادہ رجحان تھا اندرون شہر پرانی عمارتیں دیکھنے کا۔ بسنت ہوتی تھی ان دنوں میں، لوگ دور دور سے آتے تھے یہاں چھتوں پہ وہ بسنت کرنے کے لیے، فارنرز آتے تھے۔ تو پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ یہاں کوئی اچھا کوئی کھانے کا وہ جگہ نہیں تھی، تو کیوں نہ یوٹیلائز اس عمارت کو کیا جائے، کیونکہ یہ ایک پرانی عمارت تھی، اس کو ہم نے ایسے ہی ایز اٹ از ہی رکھا، کچھ چیزیں ہم نے اس میں ایڈ آن کی۔ یہ کسی ہندو کا گھر تھا، اس کو ہم نے ایسے ہی پرزرو کیا، تو اس میں بھی کافی ہمیں مشکلات آئیں، لیکن پھر بھی ہم نے وہ کیا۔ تو پایوں سے سٹارٹ کیا، کوئی پراپر کچن نہیں تھا، عارف چٹخارا کے پیس اور پھجے کے پائے، اور پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ ایک تندور لگا لیا، اور پھر پراپر کچن آہستہ آہستہ بناتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا، میں جانتا ہوں کہ ابھی کیا کیا آپ تیار کر رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے کام سٹارٹ کیا تو یقیناً بہت ساری مشکلات کا آپ کو سامنا جو ہے نا وہ کرنا ہوگا، کیا ہوگا آپ نے، بہت ساری مشکلات درپیش ہوں گی، اور لیفٹ رائٹ جب آپ اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، یہ ساتھ بہت ساری جو خالی جگہ ہے جس کو ابھی پارک کا نام دے دیا گیا ہے، جی تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت کن مشکلات کا آپ کو سامنا وہ یہ ایک بڑی یہاں بہت گند ہوا کرتا تھا، یہاں نشہ کر کے، کیونکہ یہ بہت اس علاقے کو کبھی توجہ نہیں دی گئی، تو یہاں لوگ نشے کر کے کوئی فوت ہو جاتا تھا، کتے اس کو یعنی کہ نوچتے تھے، اس کی جانور آ جاتے تھے، گدیں آ جاتی تھیں، تو اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو یہاں لے کے جانا، پھر بازار میں اس کی لاش کو رکھنا، چندہ اکٹھا کرنا، پھر اس کی تدفین کے لیے کرنا، پولیس نے بھی پھر وہ ساتھ میں ہمارے ساتھ دینا، تو یہاں بہت برے حالات تھے اس علاقے کے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب یہ کام شروع ہوا تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا یہ جگہ، کہ ہاں یہاں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں فیملیز کے ساتھ جایا جائے۔
2013 میں یہاں ترکی کے میئر آئے تو انہوں نے آ کے یہ جگہ دیکھی تو شہباز شریف صاحب وہاں گئے ترکی تو انہوں نے کہا کہ میں لاہور کی آپ آئے تھے تو آپ کی کچھ یادیں انہوں نے کہا جی میں لاہور گیا تھا کوکوز ریسٹورنٹ میں وہاں گیا تھا ترکی کے میر بات کر رہے ہیں. ہاں جی تو وہاں میں نے کیا کھلا دیا ان کو ایسا؟ بس ٹریڈیشنل پاکستانی کھانے کو کچھ میری وہ نانی تھیں وہ انڈین تھیں وہ ان کے بڑے پرانے نسخے وہ ریسٹورنٹ یعنی کہ وہ کھانے بڑا اچھا بناتی تھی تندور کی روٹی اور گھر کی روٹی اور ساتھ میں سبزیاں وہ بڑا اچھا وہ بناتی تھیں وہ تھے کچھ پھر ریسٹورنٹ کا پراپر ایک کچن بن گیا وہ تھا تو وہ بہت تعریف انہوں نے کی پھر حمزہ شہباز صاحب کو شہباز شریف نے کہا کہ آپ نا یہاں 2014 میں یہ فوڈ اسٹریٹ بنائیں تو 2014 میں یہ فوڈ اسٹریٹ بنی تھی ہم 1996 سے یعنی کہ یہ ریسٹورنٹ چلا رہے تھے. اچھا آپ سے پہلے کیا لاہور کے اندر کوئی ریسٹورنٹ نام کی کوئی چیز یا کوئی اور ریسٹورنٹ کام کر رہا تھا؟ نہیں ریسٹورنٹ تو بہت زیادہ تھے لیکن وہ ٹاپ ٹیرس روف ٹاپ جو ہے نا وہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا پورے پاکستان میں. یہ ٹرینڈ بھی ایک عجیب وہ اس طرح بنا کہ اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا تھا کہ صبح کھائی ہے تو رات کو پتہ نہیں تھا کہ رات کو کھانا ملنا ہے یا نہیں ملنا. تو جب یہ کام سٹارٹ کیا وہ تھوڑا سا چلا تو نیچے جگہ کم ہو گئی تو پھر کہا کہ کیا کریں اب جگہ نہیں ہے یہاں تو پھر ہم نے کہا کہ کیوں نہ چھت پہ سٹارٹ کیا جائے. تو جب چھت پہ آئے تو اللہ کا اتنا احسان ہوا اتنا کرم ہوا کہ وہ چھت کا یعنی کہ وہ بہت زیادہ چل گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پرویز مشرف صاحب یہاں آئے وہ پھر کافی ڈپلومیٹس آئے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار احمد چودھری صاحب آئے جسٹس ثاقب نثار صاحب یہاں تشریف لائے کافی زیادہ پھر انٹرنیشنلی بھی یہاں کافی لوگ آئے. اچھا آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت آپ کے لیفٹ رائٹ کا جو ماحول تھا اس میں اور آج کے دور میں کوئی بڑی تبدیلی کوئی بڑا چینج کوئی یا کہ بس یہ ہے کہ اب یہ علاقہ جو ہے زیادہ کمرشل ہو گیا ہے لیکن ہم لوگ جو میرے پاس یہاں ملازم ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی علاقے سے وابستہ ہیں تو یہ اس علاقے کو کبھی کسی نے کسی بھی گورنمنٹ نے اتنی زیادہ توجہ نہیں دی. اب جیسے یہاں میوزیشنز تھے ان کے بچے جب یہ بازار بند ہوا تو ان کا روزگار چلا گیا تو وہ بچے پھر ہمارے کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی یعنی کہ بازار کے لوگ جیسے میوزیشنز تھے یا کوئی سنگر تھیں ان کے جو بچے ہیں ان کو یہاں کوئی حلال کی رزق روٹی ملے تو وہی لوگ یہاں کام کرتے ہیں اور بس اس کی بیٹرمنٹ کے لیے. اور دوسرا یہ کہ یہ کمرشل ہو گیا زیادہ اور ریسٹورنٹس آ گئے ذرا اچھی یعنی کہ اب بچوں کو بھی روزگار مل جاتا ہے. اب جو کمپٹیشن ہے جو دوسرے ریسٹورنٹس آئے تو آپ کے جو کسٹمر تھے آپ کے جو ریگولر لوگ تھے اس کے اندر کوئی چینج آیا یا کہ وہ تسلسل نہیں ایسا کوئی نہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارا وہ ٹھیک یعنی کہ وہ رہا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ان کا بھی کام چل رہا ہے ہمارا بھی چل رہا ہے تو یہ اچھا ایک ہے کہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے تو آگے بڑھنے کے چانسز وہ رہتے ہیں تو یہ بڑا یعنی کہ ضروری ہے زندگی میں. یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جیسے آپ نے گلہ بھی کیا شکوہ بھی کیا کہ کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی خاص توجہ نہیں دی یہاں پر اگر دیکھا جائے علامہ اقبال کا مزار بادشاہی مسجد اور یہ ایک معروف اور قیمتی جو ایک اثاثہ ہے دوسرے لفظوں میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سیکورٹی کے حوالے سے اور اس کی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے اور اس کی فلاح اور بہبود کے حوالے سے یہاں پر کوئی بھی گورنمنٹ ہے آپ اس سے کیا مطالبہ کریں گے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہاں ایک تو بیسک جو ہیلتھ کی جو ہے وہ بہت ضروری ہیں چیزیں ٹھیک ہے. یہاں گریٹر اقبال پارک بنا دیا گیا یہاں کرکٹ کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ہیلتھ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ تقریباً اب ساری ختم ہو گئی ہیں ٹھیک ہے. یہاں نشے کی آماج گاہ ہے ابھی بھی. میں یہ چاہوں گا کہ جو بچے ہیں یہاں کے جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے کم از کم ایک پارک ہو جہاں وہ بچے آئیں اور نشے سے دور رہیں. یہاں کوئی اچھا سکول نہیں ہے ٹھیک ہے. یہاں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جو بچوں کو ہنر کی طرف لے کے آئے انہیں کوئی ہنر سکھائے. لڑکیاں جو ہیں ان کو کوئی یعنی کہ سلائی کڑھائی کا مرکز یہاں بن جائے کہ وہ اپنا عزت آبرو سے رزق روٹی کما سکیں. یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے ریسٹورنٹ کی بڑی تعریف کی کہ ترکی کے میر نے جو ہے وہاں جا کے جو ہے نا وہ تعریف جو ہے نا اس کا ذکر خیر کیا اور جو ہے شہباز شریف جو خادم اعلیٰ ہے انہوں نے پھر حمزہ کو جو ہے وہاں پہ بھیجا تو آپ کے ریسٹورنٹ کے اندر کون کون سی ڈشز جو ہے نا وہ تیار کی جا رہی ہیں اور ان کے جو ٹریڈیشنل پاکستانی فوڈ ہے جی جیسے ٹکا ٹک ہے
باربیکیو ہے، ملائی بوٹی ہے، مٹن کباب ہیں، توا چکن ہے اور کڑھائی ہے، یہ ٹریڈیشنل پاکستانی فوڈ. فش جی فش ہے، مچھلی ہے، فرائیڈ فش ہے، باربیکیو فش ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جی صرف پاکستانی فوڈ. صرف اور پاکستانی جی وہ تیار کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ٹھیک ہو گیا. جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر تمام لوگ آنے والے اور جانے والے جو کسٹمر حضرات ہیں ان کا جو کہہ لیں کانفیڈنس ہے یا ان کا جو ایکسپیرینس جو وہ آپ کے ریمارکس پاس کرتے ہیں پہلے دور میں اور اب کے جدید دور میں، وہ کیا فیل کرتے ہیں یہاں پہ اپنے آپ کو آ کے محفوظ پاتے ہیں؟ وہ جو شرم جھجھٹاہٹ یا وہ خوف تھا وہ اب لوگوں کے ذہنوں سے اترا ہے یا کہ ابھی اسی طرح؟ نہیں اب تو لوگ کافی شوق سے آتے ہیں یہاں. اب وہ ہیزیٹیشن ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ بازار ہی نہیں رہا، وہ لوگ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، اب تو یہ ایک لیکن کمرشل نام بھی تو ایکٹیویٹیز ہوتا ہے نا. ہاں لیکن وہ اب ختم ہو گیا، وہ سارا ختم ہو گیا. تو اب تو یہاں کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ، ریسٹورنٹس بہت زیادہ ہیں، فیملیز بہت سیکیور فیل کرتی ہیں یہاں. اچھی فیملیز آتی ہیں، ڈپلومیٹس آتے ہیں، امبیسڈرز آتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ فیملی یہاں سیکیور ہو اور کوئی ایسا یعنی ایشو کوئی نہیں. ایسا جو ہے نا وہ کوئی آج ایسا ایشو نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج ان کے جو آنر ہیں وہ موجود تھے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں اور بہت ہی پیاری باتیں اور جس طرح انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ کو بڑا خوبصورت اور نیچرل بنایا ہوا ہے اور جو ایک وہ کہہ لیں کہ پاکستان کی ثقافت کو، ہمارے تمدن کو اور ہمارے تمام تر کہہ لیں تاریخ کو جو ہے نا آج الحمدللہ اس کا جو ہے نا منظر یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آنا اور خود اپنے آپ کو سٹرگل کرنے کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی. ایک بھائی جو ہے وہ کچن میں جاتا ہے، دوسرا کاؤنٹر پہ جاتا ہے، تیسرا ریسیپشن پہ جاتا ہے. وہ سب لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس کو سٹینڈ کرتے ہیں اور پھر دن بدن اس کے اندر ترقی آتی ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کا کتنا پہر جو ہے وہ گزر چکا ہے، سردی کی ٹھٹھتی راتیں ہیں لیکن خوبصورت منظر ہے. یہاں پر فیملیاں بھی آئی ہوئی ہیں، یہاں پہ کھانے بھی چل رہے ہیں، ٹکاٹک بھی چل رہا ہے، یہاں پہ فش بھی بن رہی ہے اور جناب مزے ہی مزے. واقعی وہ جو کہتے ہیں نا لاہور کے مزے ہی الگ ہیں، لاہور کی باتیں الگ ہیں، لاہور کے رنگ ہیں جو وہ الگ ہیں. یقیناً آج ہماری اسکرین کے اوپر آپ جو چلتے ہوئے مناظر دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت خوبصورت مناظر ہیں. تو آج ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ابرار اور ان کی فیملی اور دوسرے لوگوں نے ایک اچھی نیت اور اچھے خلوص سے دعا کے ساتھ ایک اچھے کام کا آغاز کیا، ہر پاکستانی بحیثیت مسلمان جو ہے وہ اللہ سے یہی امید کرے، یہی توفیق مانگے کہ اللہ جس کو بھی دے اپنی جناب سے دے اور جس کو بھی دے رزق حلال دے اور رزق حلال دے اور وسیع تر جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ آپ سے مل کریں گے ملاقات. اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.edn.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.